बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत ही शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गरी खुदा बख्श में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के एनिवर्सरी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना इलेक्शन कैंपेन को भी लॉन्च किया। आज मैं कोटकी गया था और अब मैं इंशाल्लाह वापस नौतेरों की तरफ जाऊंगा। बाद में मैं शुरू तो इस बात से करना चाहूँगा कि मैं तमाम जो पाकिस्तान के अवाम कल का जलसा में मौजूद थे और हमारा जलसा को कामयाब भी किया और एक इस दौर में एक वाज़ेह पैगाम भेजा कि आज भी पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंशाअल्लाह ताला आगे भी इसी तरीके से आपको नज़र आएंगे फरवरी 8 के इलेक्शन पे कि पूरा एक बड़ा सरप्राइज़ हम इंशाअल्लाह ताला देना चाहते हैं। आज मैं घोटकी से होकर आया हूँ और वहाँ भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा ना सिर्फ रिजल्ट्स हम देंगे, मगर जो काम हमने वहाँ शुरू किया उस पे भी मैं बहुत आई एम वेरी सेटिस्फाइड। एक दो चीज़ों से, एक जो हमने पॉवर्टी एलिविएशन के लिए सरसों के साथ भी एलिविएशन प्रोग्राम शुरू किया, जिससे हम औरतें को बिला सूद कर्जे देते। और वो ऐसे इलाका में आपको मालूम है कि घोटकी को एक ट्राइबल इलाका कहा जाता है और औरतों के लिए ख़ास तौर पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस इनिशिएटिव के बाद हमारे घोटकी के जो ख़वातीन हैं उनको भी मुआशी तौर पे बिला सूद कर्ज़े के थ्रू उन्होंने अपने कारोबार शुरू किया है, वो अपने पाँव पे खड़े हो रही हैं। तो उस इनिशिएटिव का मैं बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट इनिशिएटिव। एंड साथ साथ जो हमारा सैलाब मुतासरीन के लिए पक्का घर दिलवाना और उनको मालिकाना हुकूक दिलवाना, जो अपना ज़मीन अपना मकान का मंसूबा हमने हुकूमत के आखिरी दिनों में शुरू किए थे, मेरा ख्याल में लड़काना से शुरू किए और घोटकी का भी एक फंक्शन में पे मैं खुद गया था। और ये भी एक बहुत ही बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम है कि वो गरीब तरीन ख़ानदान जो कभी अपने ख्वाब में भी एक अपना पक्का घर होने का नहीं सोच सकते थे, ना सिर्फ उनको अपना पक्का घर मिल रहा है मगर मालिकाना हुकूक मिल रहा है, उस पे भी मैं बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट इनिशिएटिव। हाँ, जब से हमारा हुकूमत चला गया है थोड़ा सा वो अब जिस तेज़ी के साथ चलना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। जो मालिकाना हुकूक है उसमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मगर इंशाअल्लाह ताला फरवरी 1 के बाद हमारा हुकूमत वापस आएगा और वो इनिशिएटिव भी हम मुकम्मल करेंगे। और हमने यहाँ काफ़ी कुछ सीखा है, चाहे वो हमारा सखर का NICBT हो, SIUT हो, अब जो भी तालीमी या सेहत के इदारे हमने इधर खड़े किए हैं, सोशल सेक्टर के मंसूबे जिसके मैंने अभी ज़िक्र किया, ना सिर्फ घोटकी में मगर सिंध भर में हमने ये इनिशिएटिव शुरू किए हैं। और इसी इनिशिएटिव से सीख के हमने अपने पार्टी का मंशूर तैयार किया। हमारा एक्सपीरियंस की बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे 10 नुकात सामने रखे हैं जो अब ये हमारा ख्वाब है कि आगे जाके जब अल्लाह ताला हमें मौका देगा कि हम ये पूरा पाकिस्तान में इस किस्म का कार्य करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा जो मसले हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए वो गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई है। और हम चाह रहे थे कि हमारा इलेक्शन में हम ऐसे प्लान लेकर आए ताकि जब हुकूमत बने तो हम पहले दिन से ही गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमारे पास मनसूबाबंदी हो, तैयारी हो कि डे 1 से हम आगाज़ करें, शुरू करें। और उसमें काफ़ी सिंपल हमारा एम्स है। सबसे पहले हम तनख्वाहों में इजाफ़ा चाहते हैं। हमारा गोल है कि 5 साल के बाद रियल इनकम में हर पाकिस्तानी को ये महसूस हो कि उनका तनख्वाह डबल हो चुका है। दूसरा जो हमारा ख्वाहिश है कि हम बिजली के लिए या कम कीमत पे
اور جو لوگ غریب ترین لوگ ہیں جو ہمارا کیٹیگری میں آ جائیں گے ان کے لیے ہم مفت بجلی دینا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ہم صرف نعرہ نہیں لگا رہے ہیں، ہمارے پاس پورا منصوبہ بندی ہے۔ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں گرین انرجی پارک بنائیں گے جس سے ہم سولر سے ونڈ سے بجلی پیدا کریں گے، اور وہاں کے رہنے والوں کو، مقامی لوگوں کو، نہ کہ ہم اتنا بڑا بجلی گھر بنائیں اور پھر صرف فیصل آباد کو بجلی دیں۔ ہم نے ادھر مقامی لوگوں کو کم قیمت پہ بجلی پہنچانا ہے۔ جو غریب ترین لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے سولر انرجی کے تھرو ہم سولر کا جو پینلز ہے ان کو دیں گے تاکہ 200 یونٹ 300 یونٹ تک ان کا مفت بجلی ہو سولر پینلنگ کے تھرو۔ اور ہم کاربن کریڈٹس کا جو فیسلٹی ہے جس سے ہم نے $20 ملین کاربن کریڈٹ صرف مینگرووز پلانٹ کرتے ہوئے تھٹا میں ہم نے $20 ملین سندھ کے لیے کمائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ سولر جو ہمارا انیشیٹو ہے 300 یونٹس کا جو بجلی ہم فری دیں گے، اس سے ہم کاربن کریڈٹس بھی کمائیں گے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا جو وعدہ ہمارے آئین میں ہے 25A کے مطابق، اس آئینی وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ صحت کے شعبے میں ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہر صوبہ میں، جیسے ہم نے سندھ میں اسی سکھر میں مفت صحت کے ادارے کھڑے کیے ہیں، عالمی سٹینڈرڈز کے ادارے کھڑے کیے ہیں، جو کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے پنجاب میں، بلوچستان میں، پختونخوا میں اور سندھ کے وہ اضلاع جہاں ہم آج ابھی تک نہیں پہنچ سکیں، وہاں ہم مفت صحت کے ادارے کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ جو یہ اپنا زمین اپنا مکان منصوبہ ہے جس سے ہم نے یہاں سندھ میں 20 لاکھ گھر کا شروعات کیا ہے، وہ تو صرف سیلاب متاثرین کے لیے۔ ہمارے پاس پلان ہے پورا پاکستان میں غریب ترین لوگوں کے لیے ہم 30 لاکھ گھر بنانا چاہ رہے ہیں، اسی ماڈل کے مطابق جو ہمارے لیے ادھر سندھ میں کامیابی کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ہم ویسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہتے ہیں، اور ہم وہ تمام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو فیچرز ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، وسیلہ حق، وسیلہ روزگار، وسیلہ تعلیم، وسیلہ صحت، انشاءاللہ تعالی ہمارا ارادہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہ صرف ہم نے اضافہ لے کر آنا ہے لیکن اس کا جو کانسیپٹ تھا اس کو حقیقی معنوں میں اس پہ ہم عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ کسانوں کے لیے، اپنے ہاری کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی ان کو فائدہ پہنچائیں۔ ہم نے خود محسوس ہوا کہ سیلاب کے دنوں میں جب ہم نے چھوٹے کسان کو، ہاری کو مدد پہنچانا تھا تو ہمارے لیے مشکلات کا سامنا تھا کہ ہم ڈائریکٹلی ان کو اگر ہم نے بیج خرید کے دینا ہے یا کوئی بھی فیسلٹی دینا ہے ٹارگیٹڈ، تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں۔ ہم نے تو پھر زمینداروں کو پیسہ دے کے آگے ان کو پہنچانا پڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے چھوٹے کسان کو، اپنے ہاری کو پوری طریقے سے رجسٹر کروائیں، سب کے لیے ہاری کارڈ ہم ان کو دیں، تاکہ جو بھی ہمارے سبسڈیز ہے، جو بھی ہمارا فیسلٹیز ہم پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ڈائریکٹلی اپنے ہاری کی جیب میں وہ پیسہ دلوائیں۔ اس کے تھرو پھر انشاءاللہ تعالیٰ چاہے وہ سیڈ کا سبسڈی ہو، چاہے میں تو چاہتا ہوں کہ ہم ایک کراپ انشورنس غریبوں کے لیے، اس لیے موسمی تبدیلی کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈائریکٹلی ہاری کو مدد پہنچائیں گے۔ مزدور کارڈ پہ بھی ہم نے یہاں سندھ میں بے نظیر مزدور کارڈ کے نام پہ ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ اسی پروجیکٹ کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے، اس کا دائرہ کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ چاہے وہ سوشل سیکیورٹی کا بینیفٹس ہو، یہ جو تمام بینیفٹس ہیں جو لیبر کا حق ہے وہ تمام مزدوروں کو ملے، چاہے وہ زراعی مزدور ہو، چاہے وہ انڈسٹریز میں کام کرے، چاہے وہ میرے میڈیا میں کام کرے، جہاں کسی کے گھر پہ کام کرے، کسی دکان پہ کام کرے، ہم چاہیں گے کہ بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم ان کے حق
दिलवा दें। हमने इधर सिंध में वो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, कोई भी सईद गनी साहब से पूरा उसका डिटेल्स ले सकते हैं। उसको हम एक्सपैंड करके नेशन वाइड उस मंसूबा को हमारा इरादा है कि हम उनको लेके जाएंगे। अपने नौजवानों के लिए हम अपना यूथ सेंटर्स कायम करना चाहते हैं। जब वो बेरोज़गार है, पहले साल हम उनको 1 साल के लिए माली मदद भी पहुंचाना चाह रहे हैं। और आखिर जो हमारा भूख मिटाव का प्रोग्राम है, जो मेरा पहला मंशूर में भी 2018 का इलेक्शन के मंशूर में जो हमारा 10वीं पॉइंट 10th पॉइंट ये है कि हम भूख मिटाव प्रोग्राम को अमल दरामद हकीकी शक्ल में इंशाअल्लाह ताला उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके पास मंशूर है, जिसके पास नज़रिया है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो हम कहते हैं हम वो करके दिखाते हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला अगर अवाम हमारे साथ देते हैं तो हम ये तमाम वादे पे अमल दरामद करके बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला डट के करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज इस मेरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कंडक्ट करेगा। जान जी आई थिंक देखो, जहाँ तक कागजात नाम जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो आपको बेहतर मालूम होगा कि ये काम कहाँ हो रहा है। हमारे सखर में तो ऐसा नहीं होता, लड़काना में तो ऐसा नहीं होता। जो लोग ये करवा रहे हैं वो जवाब दे, जहाँ जिनका हुकूमत है वो इस बात का जवाब दे। मैं समझता हूँ कि बिला वजह ये काम किया जा रहा है। इससे आप किसी को इलेक्शन लड़ने से भी नहीं रोक सकते और उनको एक बहाना मिलता है, उनको भी एक तमाशा खड़ा करने के लिए। यही मेरा मंशूर, बिल्कुल मेरा मंशूर है। मेरा मंशूर के 2 हिस्से होंगे। एक हमारा शॉर्ट जो 10 वादे हैं और दूसरा हमारा पूरा जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जो इंतखामी मंशूर है। वो दोनों अवाम के सामने, एक तो मैंने एक किस्म के पेश किया है, दूसरा भी हम आपके सामने रखेंगे। हम ना सिर्फ ये बात में तो करना चाह रहे हैं, हम ना सिर्फ बातें करते हैं, हम उन बातें पे अमल दरामद करते हैं। कायदे अवाम ने जो वादे किए उन पे उन्होंने अमल दरामद की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो वादे किए उन पे उन्होंने अमल दरामद की। सदर ज़रदारी ने सदर होते हुए वो काम कर दिए थे 18वीं तरमीम से लेके, मैं बहुत गिनवा सकता हूँ आपके लिए, जो हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 30 साल की जदोजहद थी उस पे उन्होंने अमल दरामद की। मैं जानता हूँ कि हमारा जो मंसूबा है वो अवाम दोस्त है, वो गरीब दोस्त है। इस मुल्क में अशराफिया के काफ़ी इंटरेस्ट ग्रुप्स है, वो तो हमारा इस मंसूबे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू करवा देंगे। आप ही के चैनल्स पे इसके ख़िलाफ़ मुहिम शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ज़रूर अपने मालिकान को बताएं कि अगर हुकूमतें अरबों रुपया हम एड्स में ख़र्च कर सकते हैं तो ज़रूर हमें पैसा मिलेगा गरीबों पे ख़र्च करने के लिए, मज़दूरों पे ख़र्च करने के लिए, किसानों और नौजवानों पे ख़र्च करने के लिए। मैंने जो 17 मिनिस्ट्रीज़ की बात की थी, दैट इज़ वन ऑफ 3 or 4 एवेन्यूज़ जिससे इंशाअल्लाह ताला में रिसोर्स एलोकेशन के लिए जो हमने जगह बनाया है। हमने हवाई बातें नहीं की। वो 17 मिनिस्ट्रीज़ जो है वफाक में आज तक वो मिनिस्ट्रीज़ चल रहे हैं, जबकि 18वीं तरमीम कब से पास हुआ और 2015 तक डेवोल्यूशन होना था। 2015 में सिर्फ और सिर्फ हमारा हेल्थ सेक्टर का डेवोल्यूशन हुआ है और वो भी आपको मालूम है कि कैसे उन्होंने हमसे NICVD छीनने की कोशिश की। मैं तमाम जो 17 मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको बंद कर दूँगा। 300 अरब सालाना उन 17 मिनिस्ट्रीज़, वफाकी मिनिस्ट्रीज़ पे खर्च होते हैं, बिला वजह खर्च होते हैं। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मिनिस्ट्रीज़ को डिवॉल्व करके वो पैसा इस्तेमाल करूँगा। जो सब्सिडीज़
اس ملک میں اشرافیہ کون دیتے ہیں؟ انرجی کمپنیز کو دیتے ہیں، فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں. آپ کو معلوم کتنا سبسڈی سالانہ آپ دیتے ہو؟ آپ کا ٹیکس ڈالرز دیتے ہیں 1500 ارب روپیز ایوری ایئر. اگر اشرافیہ کے بجائے، فرٹیلائزر کمپنی کے بجائے وہ پیسہ ڈائریکٹلی کسان کو جائے، ڈائریکٹلی ان لوگوں کو جائے جن کو سہولت ملنا چاہیے، غریب لوگوں کو وہ ڈائریکٹلی وہ سہولت ملے، تو میں سمجھتا ہوں پیسہ بھی بچا سکتے ہیں اور زیادہ کام بھی کروا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ جہاں تک موسمی تبدیلی کی بات ہے، وہاں کاربن کریڈٹس کو ہم نے مینگروز کی سلسلے میں کامیاب کروایا. لاس اور ڈیمیج فنڈ کے لیے ہم نے محنت کی. فارن منسٹری جب میرے پاس تھا تو ہم نے پوری دنیا میں یہ جد و جہد کروایا، اور ایک کلائمیٹ کے حوالے سے، موسمی تبدیلی کے حوالے سے بیرون ملک سے میں پیسہ اکٹھا کروں گا تاکہ وہ جو موسمی تبدیلی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہم نے اپنے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ بنانا ہے، انفراسٹرکچر بنانا ہے، اریگیشن کا نظام نیا کھڑا کرنا ہے، چھوٹے ڈیمز بنانے ہیں، ہمارا ایگریکلچر کو شاک ریزسٹنس بنانا ہے، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ ڈراؤٹ ہو. یہ تمام چیزیں کے لیے میرے پاس فنڈنگ کا پلان ہے، میرے پاس آگے جا کے روڈ میپ کا پلان ہے. ہم ہوائی باتیں نہیں کرتے، انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم کر کے دکھائیں گے. کس کا؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. بہت افسوس کی بات ہے کہ پچھلی بار جب میں آپ کے پاس آیا تھا میں نے تعزیت بھی کیا تھا، اور انفارچونیٹلی ابھی تک انصاف یا جو مطالبات ہے خاندان کے آپ کے، اس کے مطابق وہ پورا نہیں اترے ہیں. اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، مطالبہ بھی کرتے ہیں ہمارا انٹرم گورنمنٹ سے، ہوم منسٹر صاحب سے، آئی جی صاحب سے، کہ وہ اس کیس میں جو کہ پورا پاکستان کے لیے، خاص طور کے سندھ کے لیے، ہمارا میڈیا کی کمیونٹی کے لیے ایک بہت اہم کیس ہے، کہ ہمیں انصاف چاہیے تاکہ ہم اپنا عوام کو، اپنا لوگوں کو کہہ سکے کہ جب اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو ہم انصاف کرتے ہیں. اور میرا پورا امید ہے چیف جسٹس میں کہنے والا تھا، چیف منسٹر، ہمارا انٹرم چیف منسٹر پہ، کہ وہ ضرور اس ایشو پہ پرسنل دلچسپی لے گا اور اپنا ٹیم سے حساب اور مانگے گا کہ ہمیں اس کیس میں انصاف چاہیے. نہیں میں جہاں تک تخت لاہور کی بات ہے، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے خود انشاءاللہ تعالی لاہور سے الیکشن لڑنا ہے، اور لڑنا ہے اس لیے کہ لاہور کے پاس اور آپشنز ہونا چاہیے. لاہور کے عوام کے لیے صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو وہ چوتھی دفعہ مسلط کیا جائے، یا اسی کھلاڑی کو واپس لے کر آئے جس نے ایک اور بزدار کو مسلط کرنا ہے پنجاب پہ. پاکستان پیپلز پارٹی جو لاہور میں ہی جنم لیا تھا اس جماعت نے، اور ہمارا ذمہ داری ہے جو لاہور کے غریب عوام ہیں، جو ان کے مزدور ہیں، جو ان کے اقلیت ہے، جو ان کے پورا کا پورا ایک جو ان کا طبقہ ہے جو لاوارث ہے اس وقت، ان کا آواز بن کے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں اترے گی. ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جیت کے بھی دکھائے گی. جہاں تک دو جماعتوں کی بات ہے، یہ بالکل میں دو جماعتوں کا حصہ نہیں ہوں. میں صرف اور صرف 3 پیس جب سے 19 سال کا تھا تو اسی جماعت کے ساتھ جب سے میں چیئرمین بنا تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی چیئرمین رہا ہوں. میں ایک دن کے لیے بھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا ممبر نہیں رہا. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور 3 پیس کے درمیان ایک الائنس ہے جس پہ ہم الیکشن لڑتے ہیں. میرا پورا آئی ایم فلی کانفیڈنٹ کہ میرا اسکروٹنی جیسے لڑکانہ اور کمبر شداد کو سے کلیئر ہوا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی لاہور سے بھی کلیئر ہو جائے گا.
جہاں تک شاہ محمود صاحب کا گرفتاری ہے، میرا پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے. میں مسلسل ایک ہی موقف آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں. ہم انتقامی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، ہم گرفتاری میں یقین نہیں رکھتے. اس کا مذمت پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. مگر کیا شاہ صاحب نے، کیا عمران خان صاحب نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے یا نہیں؟ اس لیے یہی شاہ محمود قریشی صاحب تھا جو جب صدر زرداری کو گرفتار کیا گیا، جب فریال تالپور صاحبہ کو چاند رات پہ ہاسپٹل سے گھسیٹ کے گرفتار کیا گیا، تو وہ کہتا تھا کہ انڈیپینڈنٹ ادارے کام کر رہے ہیں. تو کیا اب شاہ محمود قریشی صاحب سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ادارے نے ان کا گرفتاری کروائے تھے یا کوئی سیاست اس کے پیچھے ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ نفرت کی سیاست، یہ تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں، یہ پرانی سیاست کو دفن کر دیں، اور ایک نئے سیاست جو پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے، ایک جس میں ہم فخر کر سکتے ہیں، جس میں آپ سب سیاسی اختلافات تو رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے رائے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ذاتی دشمنی پہ نہ اتر آئے. اس ریکنسیلیشن کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے پی ٹی آئی کو توبہ کرنا پڑے گا، معافیا مانگنے پڑیں گے کہ ہم غلط تھے، توبہ توبہ، ہم پھر سے ایسے نہیں کریں گے. ورنہ مجھ جیسے سیاستدان تو ہمیشہ کنڈیم تو کریں گے، لیکن اس سائیکل کو اگر ہم نے توڑنا ہے تو میرا خیال میں کہ ماضی کا غلطیاں بھی ماننے پڑیں گے. تو جہاں تک نوجوانوں کو، بالکل ہم نوجوانوں کو اتنا سپیس دے رہے کہ میں خود لڑ رہا ہوں، تو نوجوانوں کو نمائندگی جو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہائیسٹ لیول پہ دے. باقی تو obviously ہم کمبینیشنز بنائیں گے، کچھ نوجوان بھی ہوں گے، کچھ ہمارے بزرگ بھی ہوں گے ساتھ، انشاءاللہ ہم مل کے مقابلہ کریں گے اور یہی وننگ کمبینیشن ہوگا. جہاں تک عمران خان کا 50 لاکھ گھر کا دعویٰ ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا اس کا. وہ تو وزیر اعظم رہا اور ایک گھر بھی نہیں بنایا. میں وزیر اعظم نہیں رہا ہوں، میں ملک کا وزیر خارجہ تھا. سیلاب آیا تھا، جب میں سیلاب کے دنوں میں سیلاب متاثرین سے ملے تھے، ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر بنا کے آپ ہمیں گھر بنا کے دو. 20 لاکھ گھر کا منصوبہ، پلاننگ، فائنانسنگ ہم نے نہ صرف یہ اعلان کیا مگر شروع کیا، اور آن گراؤنڈ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہے. صرف اتنا مسئلہ ہے کہ حکومت جب چلا گیا تو جس دلچسپی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو فالو ہونا چاہیے تھا، جس تیزی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں آپ کو مالکانہ حقوق ڈسٹرکٹ لیولز پہ چلے، میں مانتا ہوں کہ ٹائم لگتا ہے کنسٹرکشن کرنے میں، پیسہ آنے میں اس کنسٹرکشن کے لیے، وہ تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، نارمل ہے. لیکن جو مالکانہ حقوق کی بات ہے، آئی وڈ ہوپ کہ وہ جلدی سے ہوتا، وہ اس جلدی کے ساتھ نہیں ہو رہا. تو بالکل عمران خان کی طرح نہیں ہے، یہ میرا اپنا منصوبہ جیسے میں نے اپنے سیلاب متاثرین کے لیے دیے ہیں. اب جو پاکستان میں غریب لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ہم ان کے اپنا گھر بھی دیں گے، ان کے اپنا مکان بھی، مالکانہ حقوق بھی دیں گے. کون سا بادشاہ صاحب، کون سا نون لیگ والا میرا الیکشن مہم کو پہنچا سکتا ہے؟ شاید شاہ صاحب کو الیکشن مہم کو نقصان پہنچائے. میں نہیں خیال کہ دیکھو، انٹرم گورنمنٹ کی اگر آپ بات کر رہے ہو تو انٹرم گورنمنٹ میں سب کو نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن نے شاید کسی ایک کے خلاف ایکشن لیا. جو رہتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنے الیکشن مہم میں نقصان پہنچائیں گے. وہ تو شاید ہمیں فائدہ پہنچائیں گے کہ وہ ابھی تک حکومت میں نظر آ رہے ہیں، اور عوام کے دلوں میں جو ناراضگی ہے، جو نفرت ہے، وہ اس جماعت سے ان کا نفرتیں بھرتے جا رہے ہیں. مگر بالکل ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو متنازع لوگ ہیں، جو نون لیگ کے اپنے گھر کے لوگ ہیں، ان کو تو الیکشن کمیشن کو فی الفور ان کو ہٹانا چاہیے. خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ایک سازش کے تحت نون لیگ
کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کو بیچیں نہیں، وہ خریدنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ جو انٹرم گورنمنٹ میں نون لیگ کے خاص لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان سے اس قسم کا کام لیا جائے گا تو وہ کام متنازع ہوگا۔ دیکھو، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ ہم تو چاہتے تھے کہ الیکشنز جلدی ہو، فوراً ہو، اور اس کوئی ذاتی اس میں دلچسپی نہیں۔ ایک تو آئینی اور جمہوری لحاظ سے جو ہمارا ایک ضرورت تھا کہ ٹائملی ہو الیکشنز، مگر جو میرا کام تھا، چاہے وہ میرے سیلاب متاثرین کے گھر بنانے کا سلسلہ ہو، چاہے وہ ان سکولز جو کہ ہمارا 50% تک سندھ میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ہمارے اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا، اس کے لیے ہم نے صوبہ سے، وفاق سے اس کا بنانے کے لیے ہم نے منصوبے بنائے۔ ان تمام منصوبے کو وہ ڈلے ہوئے ہیں، نقصان تو عوام کا ہوا ہے۔ تو اب الیکشنز ہو رہے ہیں، جب الیکشنز ہو رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پورے طریقے سے نہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں مگر تیار بھی ہے۔ اتحاد تو ہر الیکشن میں ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی اتحاد بنتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن میں کوئی اتحاد بنا تھا، تو پھر اس سے پہلے بھی ایک اتحاد بنا۔ اس الیکشن میں اتحاد بنے گا، آنے والے الیکشن میں بھی اتحاد بنے گا، ہمیں اتحاد سے کوئی فکر نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے یہ پہلے بھی کلیئر کیا ہے، اٹ از ناٹ اے کویسچن اباؤٹ اتحاد۔ ہمارا تو ابھی تک کوشش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ الیکشن لڑیں۔ جہاں تک سیاسی کارکن ہیں، خاص طور پہ اس ماحول میں، اس دور میں، ان سیاسی کارکن کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے سیاست قائد سے کوئی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں، ہمارا دوسرا رائے ہو سکتا ہے، سخت اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ہم سیاسی کارکنوں کی عزت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، چاہے وہ سکھر ہو، لاہور ہو یا ڈیائی خان ہو، تمام لوگ جو اس علاقے میں رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے جدوجہد کرے۔ ماضی میں وہ جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھے، اب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے خیال رکھیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جدوجہد کرے، جمہوریت کے لیے، معیشت کے لیے، دہشت گردی کے مقابلے کرنے کے لیے۔ ایک ہی جماعت ہے جو میں سمجھتا ہوں سب سیاسی جماعتی کارکن کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں، انگیج بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ریکنسیلیشن کا سیاست تو ہم کرتے ہیں، لیکن ان کے لیڈرز کے ساتھ ساتھ جو سیاسی کارکن ہیں، جو لڑتے ہیں، جو زمین پہ ہوتے ہیں، ان کے اپنے ایشوز بھی ہوتے ہیں۔ تو بالکل اگر ناصر شاہ صاحب یا فیصل کنڈی صاحب یا کوئی اور ان سیاسی کارکن سے انگیج کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو نہیں روکوں گا۔ تو تھینک یو، آپ کا سوال تو بہت ضروری تھا۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی قسمت میں صرف میٹرو اور یہ کمیشن بنانے کے لیے موٹر ویز کا چکر نہیں ہے، ہم اور کچھ کام بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سندھ میں کر کے دکھایا۔ اگر کوئی آپ کو پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے آپ کو بتاتا کہ اسی سکھر میں آپ کو دل کا مفت علاج ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ ادھر خیرپور میں، گمبٹ میں، جس چیز کا آپ کو چاہیں آپ کو مفت علاج ہوتا، تو کوئی ماننے والی بات تو نہیں تھا، لیکن ہم نے کر کے دکھایا۔ جیسے جب خان صاحب نے 50 لاکھ گھر کی بات کی یا 2 کروڑ نوکریاں کی بات کی، تو انہوں نے آپ سے کوئی اس کا فائنانسنگ کا پلان یا اس کا میں کہاں سے ریسورسز لے کر آؤں گا، وہ تو اس نے شیئر نہیں کی۔ اور یہی میڈیا چینلز نے کہا واہ واہ، خان صاحب تو 50 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، اتنے کروڑ جابز دے رہے ہو، جب نہیں دے رہے تھے وہ بوجھ بھی نہیں رہے تھے۔
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کر کے دکھاؤں گا. یہ تمام منصوبے کسی نہ کسی شکل میں ہم نے کچھ نہ کچھ کام سندھ میں شروع کیا ہے to varying degrees. And as far as funding is concerned, I'm going to shut down 17 ministries and save 300 billion rupees annually of the government of Pakistan. I'm going to redirect the 1,500 billion rupees spent annually on subsidies for the rich and the elites and redirect them to direct subsidies to the poor, direct subsidies to the farmers, direct subsidies to the laborers, direct subsidies to the youth. And finally, as far as climate change is concerned, I'm going to engage with carbon credits, with the loss and damage fund and our own diplomatic efforts کہ یہ ایک joint mission ہے. کوئی ایک ملک موسمی تبدیلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, خاص طور پہ وہ ملک جس نے 1% سے کم ہمارا کنٹریبیوشن ہے اس موسمی تبدیلی میں, اور سب سے زیادہ نقصان بھی ہم بھگت رہے ہیں. تو میں پر امید ہوں کہ چاہے وہ ہمارا اپنے وسائل ہو یا دنیا کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے, یہ تمام جو 10 پوائنٹس ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں, یہ میرا کوشش ہوگا کہ ان پہ میں عمل درآمد کروں. اوکے, تھینک یو سو مچ ایوری بڈی, بہت شکریہ آپ کا.